बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ मनाते हुए बाज़ जगहों पर जुलूस के अंदर हमारे मुसलमान भाई जंगी आलात के साथ, आलात हरब के साथ, तलवार नेज़ों के साथ मशक़ें करते हुए दिखाई देते हैं और वो बड़े खूबसूरत मंज़र दिलों को और आँखों को भाने वाले होते हैं। और वो जुलूस मिलाद की बिलउमूम वो मनाज़र रौनक होते हैं कि जब खूबसूरत बच्चे सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए, हाथों में तलवार और नेज़े पकड़े, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की सुन्नत में आलात हरब के साथ जंगी मशक़ें करते हुए दिखाई देते हैं, तो ईमान वालों के दिलों को सुकून मिलता है, जुलूस मिलाद की रौनक में इजाफा होता है, ये मंजर आंखों को भला लगता है। मगर बहरहाल बाज़ अहबाब को इस अमर में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो समझते हैं कि शायद ये अमर शरीयत के ख़िलाफ़ है। उनका ख्याल ये है कि ये लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम ड्रामेबाजी करते हैं। यकीनन ये लाइल्मी की वजह से है, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जंगी मशक़ें करना आलात हरब के साथ, तलवार और नेज़े के साथ, ये मनाज़र लोगों के सामने पेश करना, ये सुन्नत सहाबा अलैहिमुर रिदवान है। बुखारी शरीफ बाबू अस्हाबिल हिराब फिल मस्जिद। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन अपने हुजरे के दरवाज़े पे देखा और उस वक़्त मस्जिद के अंदर हबशी लोग खेल रहे थे। अम्मी फरमा रही हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपनी चादर में छुपा लिया ताकि मैं भी हबशियों के उन खेल को देख सकूं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं हबशियों का वो खेल देखती रही हत्ता कि जब मेरा दिल उकता गया, दिल भर गया, तो मैंने उस मंज़र को देखना बंद कर दिया हुजूर की इजाज़त से। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर और कसीर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मैं उसके जो रिवायत में अल्फाज आए हैं वो अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करके अपना मौक़िफ़ साबित करना चाहता हूँ। ये जो हदीस बुखारी शरीफ की मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अल्फाज हैं कि अन्ना आयशा क़ालत लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अला बाबी हुजरती वल हबशतु यलअबून फिल मस्जिद। अम्मी कहती हैं, हबशी मस्जिद में खेल रहे थे। अब यही रवायत इब्राहीम बिन मुंज़िर ने चंद अल्फाज ज़्यादा करके रवायत की इस मंज़र को। वो कहते हैं, वल हबशतु यलअबूना बिहिराबिहिम। एक रवायत में आया कि हबशी मस्जिद में खेल रहे थे, दूसरी रवायत में आया वल हबशतु यलअबूना बिहिराबिहिम, हबशी मस्जिद में खेल तो रहे थे लेकिन वो आलात हरब के साथ, जंगी आलात के साथ खेल रहे थे। जंगी मशक़ें जिसको हम कहते हैं, वो तलवार और नेज़ों के साथ मस्जिद में खेल रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे। ये बुखारी शरीफ के अंदर दोनों अल्फाज। अब ये वाक़या एक ही है, अगरचे इसके तुरक, इसके असानीद और अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अब यही वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस रवायत को लिया तो उसके रावी हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। पहली रवायत जो मैंने अर्ज़ की वो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी, वहाँ है वल हबशतु यलअबूना, और दूसरी जगह वल हबशतु यलअबूना बिहिराबिहिम, हबशी खेल रहे थे और हबशी आलात हरब, जंगी साजो सामान के साथ खेल रहे थे। यहाँ हज़रत अनस रावी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल उसी वाक़या को नकल करते हैं। यहाँ हज़रत अनस फरमाते हैं कि कानतिल हबशतु यज़फ़नूना बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ अनस कहते हैं कि हबशी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने यज़फ़नून कर रहे थे। इसका माना मैं आगे अर्ज़ करूँगा, वो खेल रहे थे, रक्स कर रहे थे। और आगे हदीस के अल्फाज हैं वयरकुसूना, मजीद क्लियर कर दिया,
وہ رقص کر رہے تھے، وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صالح، اور وہ کہہ رہے تھے محمد عبد صالح صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقولون، سرکار نے پوچھا، وہ جو حبشی اپنی زبان کے اندر چونکہ وہ بیان کر رہے تھے، یعنی آلات حرب جنگی ساز و سامان کے ساتھ، وہ تلوار اور نیزوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کے سامنے وہ رقص کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، تلوار بازی کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے، اور کچھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھ کیا رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی زبان کے اندر کہہ رہے تھے۔ عرض کیا کہ سرکار یہ اپنی زبان میں جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے محمد عبد صالح، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صالح مرد ہیں، حضور نیک ہیں، نیک شخصیت اور نیک ہستی ہیں، اور وہ جھوم رہے تھے، رقص کر رہے تھے، آلات حرب کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے تھے، یرقصون جھومتے ہوئے، یزفنون بین یدی رسول اللہ، سرکار کے سامنے وہ کہہ رہے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ یہ منظر تھا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل۔ یہی روایت امام طبرانی لائے۔ امام بخاری کی جو روایت تھی اس کے الفاظ لکھنے کے بعد امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر اس روایت کو جب لائے تو وہ آگے روایت کے اندر لکھتے ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفِنُونَ وَفِي رِوَایَةٍ يَرْقُصُونَ۔ یہ روایت امام طبرانی لائے ہیں، حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حبشی کیا کر رہے تھے؟ یلعبون کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، وَيَزْفِنُونَ وہ رقص کر رہے تھے، اور ایک روایت کے اندر تو سیدھے الفاظ موجود ہیں یرقصون کہ وہ رقص کر رہے تھے۔ یزفنون کا جو مطلب ہے وہ بھی رقص کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ جو احباب تحفظات رکھتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان آ جائے تو پھر اپنے تحفظات ختم کر دینے ہم پہ لازم ہیں۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، تقوی، ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں بڑا متقی ہوں، میں پرہیزگار آدمی ہوں، میں یہ دف نہیں پسند کرتا، میں بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، یہ تلواروں کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، میں نہیں پسند کرتا اس چیز کو، یہ تلوار بازی کر رہے ہیں، یہ بچوں کو ایسے لے کے لانے بنائی ہوئی ہیں اور یہ مشقیں کر رہے ہیں، تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، میں نہیں پسند کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں۔ میرے بھائی، تقوی کا تعلق حضور کی غلامی سے ہے، پرہیزگاری کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کرنے سے ہے۔ سرکار کی غلامی کا پٹا گلے میں سجا لینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امام بخاری نقل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل نقل کر رہے ہیں، امام طبرانی نقل کر رہے ہیں کہ وہ یلعبون کر رہے تھے، وہ یزفنون کر رہے تھے، وہ یرقصون کر رہے تھے، آلات حرب کے ساتھ، بحرابہم، آلات حرب کے ساتھ۔ حبشی صحابہ کرام تھے، وہ مسجد نبوی شریف کے اندر وہ رقص کر رہے تھے، وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے، وہ تلوار بازی کر رہے تھے، سرکار دیکھ رہے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ خود فرما رہی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ دیکھنا ہے، یا کہتی ہیں، راوی کہتا ہے یا تو امی عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے، یا سرکار نے فرمایا کہ عائشہ دیکھنا ہے؟ عرض کی جی، فرمایا آ جاؤ دیکھو۔ سرکار نے امی عائشہ کو بھی وہ صحابہ کرام کا، حبشیوں کا وہ رقص دکھایا۔ وہ یرقصون رقص کر رہے تھے، وہ یلعبون وہ کھیل رہے تھے، اور وہ الفاظ وَيَزْفِنُونَ بِحِرَابِهِمْ آلات جنگ، تلوار کے ساتھ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے، یہ سب کچھ کر رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھیں۔ پیارے بھائی، آپ ان سے بڑے متقی ہیں کہ آپ کو یہ آلات حرب کے ساتھ یہ بچوں کی جنگی مشقیں اچھی نہیں لگ رہی؟ یعنی تھوڑا سا اگر آپ واقعی اللہ رسول سے ڈرنے والے ہیں تو پھر یہ دیکھیں، یہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگی مشقیں حضور کے سامنے کی گئیں۔ اب اس میں اندر لفظ ہے، اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو تھوڑا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، حدیث یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر جب آئی نا تو وہاں لفظ آیا کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ، یزفنون، سرکار کے سامنے وہ یزفنون کر رہے تھے۔ یزفنون کسے کہتے ہیں؟
محدثین میں نمبر 1 امام قاضی ایاز شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں یزفنون معناہ یرقصون، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ یزفنون کا مطلب ہے کہ وہ رقص کر رہے تھے۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں یزفنون ھذا کان یزفنون فی یوم العید معناہ یرقصون، امام نووی کہتے ہیں کہ یزفنون کا مطلب ہے یرقصون، وہ رقص کر رہے تھے، یہ محدثین ہیں۔ تیسرا حوالہ امام عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں یزفنون ای یرقصون، یزفنون کا مطلب ہے کہ وہ یرقصون تھے، وہ رقص کر رہے تھے۔ یہ 3 محدثین ہیں جنہوں نے محدثین نے اس حدیث کا معنی یہ سمجھا کہ صحابہ کرام، حبشی صحابہ کرام حضور کے سامنے آلات حرب کے ساتھ، تلوار اور نیزوں کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ جھوم بھی رہے تھے، محمد عبد صالح بھی پڑھ رہے تھے، اور وہ رقص بھی کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت صحابہ کرام سمیت خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور امام عسقلانی فتح الباری کے اندر تو الفاظ زیادہ لائے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حبشی رقص کر رہے تھے نا، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، بچے حبشیوں کے گرد رقص کر رہے تھے۔ روکو مدینہ منورہ کے اندر بسنے والے ان بچوں کو، روکو، وہ بچے آلات حرب کے ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے رقص کر رہے تھے۔ یزفنون کا مطلب امام ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے اندر یرقصون لکھا، تاج العروس کے اندر علامہ زبیدی نے رقص لکھا، اس کا معنی علامہ جوہری نے الصحاح کے اندر، علامہ زمخشری نے یہی معنی لکھا۔ اور اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، آلات حرب کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حبشی صحابہ کرام نے رقص کیا مسجد نبوی شریف کے اندر، اور وہ دن کون سا تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے وہ دن تھا عید کا۔ وہ عید کون سی تھی؟ وہ عید تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جب حضور مسجد قباء میں پہنچے اس دن ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 12 ربیع الاول تھی جب حضور مدینہ منورہ میں پہنچے۔ تو جب حضور مدینہ منورہ میں پہنچے، یہ حدیث پاک موجود ہے سنن ابو داود شریف کے اندر بھی، حضرت انس راوی ہیں کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل حبشہ نے آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے اپنے آلات حرب کے ساتھ خوب کھیل کود کیا اور رقص کیا۔ یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آگے الفاظ ہیں الحبشۃ لقدومہ بحرابہم، تو وہاں حبشیوں نے حضور کے قدوم کی وجہ، تشریف آوری کی وجہ سے، حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کے استقبال میں 12 ربیع الاول کے دن عید کیا تھی؟ وہ عید 12 ربیع الاول کی عید تھی۔ وہ 12 ربیع الاول وہ حضور کی آمد کی خوشی میں ہر سال حبشی مسجد نبوی شریف کے اندر رقص کرتے، محمد عبد صالح کا ورد کرتے، وہ تلوار بازی کرتے، اور یہ منظر حضور علیہ السلام نے بھی ملاحظہ فرمایا، امی عائشہ صدیقہ نے ملاحظہ فرمایا، صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا، حضرت انس نے روایت کیا، بخاری شریف، مسند احمد بن حنبل کے اندر، امام طبرانی نے، ابو داود شریف کے اندر، کتب صحاح ستہ کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے تلواروں کے ساتھ رقص کیا گیا۔ وہ رقص کیا تھا؟ وہ جنگی مشقیں تھیں، آلات حرب کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ لہذا میرے بھائیوں، جلوس میلاد کے اندر اگر ہمارے شہزادے، اگر ہمارے بچے، اگر ہمارے یہ پھول سفید لباس زیب تن کر کے جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ جنگی مشقیں کرتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں تو ان کو مبارک دو کہ وہ سنت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں، اور اپنا مزاج سنت صحابہ کے تابع کرو، اپنی مرضی سے تقوی کے پیمانے نہ بناؤ۔ تقوی کا پیمانہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا یا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے فرمان ذیشان میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں
اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔